अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फ़लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मखसूस प्रोग्राम रमज़ान और कुरान में आपका इस्तक़बाल है। रमज़ान में यूँ तो हर अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महबूब है और उसका सवाब बंदे मोमिन को गैर मामूली मिलता है। ये नेकियों के मौसम बहार का सीज़न है। जितना ज़्यादा बंदे मोमिन अल्लाह के रास्ते में आमाल करता है, नेकियां करता है, अच्छाइयाँ करता है, उसके मीज़ान में वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लिखी जाती है। लेकिन इन्फाक की अहमियत गैर मामूली है। शरीयत में जो तालीमात आई हैं, किताब व सुन्नत में जो हिदायत आई हैं, वो रमज़ान में इन्फाक के सिलसिले में गैर मामूली हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद इरशाद होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों में सबसे ज़्यादा सखी थे, लेकिन रमज़ान में आपकी सखावत का क्या पूछना। हर साइल को आप अता फरमाते थे। जिब्रील अमीन जब आपके पास आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद उनके सामने रिवाइज़ करते थे, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशात का क्या पूछना। आपके बारे में अहादीस में आता है कि आप उस वक्त ऐसे सखी होते थे, ऐसे सखी होते थे कर रीह अल मुरसला। रमज़ान मुबारक के मौके पर, रमज़ान मुबारक के दरमियान, ख़ास तरीक़े से आखिरी अशरे में इन्फाक के अमल को और तेज़ हो जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस बंदे को ज़्यादा महबूब रखता है जो सैंत सैंत के रखने के बजाय, जमा करने के बजाय अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता है। खुद अपने ऊपर खर्च करता है, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करता है, अपने अइज़्ज़ा व अक़रबा पर खर्च करता है, और गुरबा, मसाकीन, लाचार, मजबूर, मुस्तहिक़ीन सब के लिए उसके पास उसके बजट में हिस्सा होता है। इन्फाक यूँ तो साल भर महमूद है। दिल के अंदर जो जंग लगा हुआ है, दिल के अंदर जो बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ये उसको दूर करने का एक बड़ा सामान है। खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहे हैं कि मोमिनीन से उनके सदक़ात लीजिए, उनकी ज़कातें लीजिए दीन के काम में लगाने के लिए। इसके ज़रिए आप उनको पाक करेंगे और इसके ज़रिए आप उनका तज़किया करेंगे। दिलों को साफ़ करने, दिलों को आलाइशों से मुनज़्ज़ह करने, इंसान को अपने रब की तरफ यकसू करने, दुनिया की जो चकाचौंध है और दुनिया की जो दिलफरेबियाँ हैं, इससे बंदे को गोया कि बेताल्लुक़ करने या उससे उसकी तवज्जो को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा टूल है। और आप इन्फाक थोड़ा करेंगे रमज़ान के महीने में, रोज़े के अय्याम में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बहुत ज़्यादा करके अपने यहाँ रखता है। इन्फाक की जो तालीमात और हिदायत कुरान मजीद में आई हैं वो बेशुमार हैं। एक जगह इरशाद होता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया। जो लोग खर्च करते हैं अपने माल को रात और दिन, छुप करके भी और जाहिर करके भी, फ़लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, तो उनके लिए उनका अज्र है उनके रब के पास, वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके लिए न कोई खौफ है न कोई गम। इसमें दो तीन बातें हैं जिस पर हमें तवज्जो देना है। एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन मोमिनीन की तारीफ़ बयान की है जो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं। दूसरी बात यहाँ ये कही गई है कि दिन में भी खर्च करते हैं, रात में भी खर्च करते हैं। उनके लिए खर्च करने का कोई मखसूस वक्त नहीं होता, मखसूस अय्याम नहीं होते। रात में आ गए तो रात में खर्च करते हैं। कभी भी ज़रूरत पड़ जाए अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की, वो खर्च करते हैं। ये सिफत उनकी। एक और बात है वो ये कि वो छुप करके भी खर्च करते हैं और अलल-ऐलान भी खर्च करते हैं। यहाँ पर एक ख़ास नुक्ता है जिसको समझ लेने की ज़रूरत है, वो ये, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन्फाक छुपा करके पसंद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन्फाक ज़ाहिर करके भी पसंद है। कुरान मजीद में और अहादीस सहीहा में मुख्तलिफ जगहों पर यह तफसीलात आई हुई हैं। कहाँ छुपा करके खर्च करना चाहिए, कहाँ अलल-ऐलान करना चाहिए, इसकी तफसीलात कुरान मजीद में मज़कूर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत हैं, कुरान मजीद की जो तालीमात हैं, उससे हमको ये पता चलता है कि अगर आदमी ज़ाती तौर पर खर्च कर रहा है और
بالکل وہ جانتا ہے اور وہ شخص جانتا ہے جس کو وہ دے رہا ہے، تو ایک دم سے چھپ کر کے اس کو خرچ کرنا چاہیے، چھپا کر کے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اجتماعی کام ہے اور اجتماعیت کا کوئی انفاق ہے، مل جل کر کے سب لوگ خرچ کر رہے ہیں، اس میں اس چیز کو بھی دکھانا پیش نظر ہے کہ دوسرے لوگ بھی اپریشیٹ ہوں، اور یہ بھی دکھانا پیش نظر ہے کہ یہ چیز اجتماعی ہے، کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، تو وہاں پر اعلان بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو بہت بہتر ہے یہ، اور اگر اس کو تم چھپا کر کے دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس کے اپنے محل ہیں، عام طور پر آدمی کا ذاتی جس کا تعلق مخصوص کیسز سے ہو کہ اس کو دوسروں کو اطلاع نہ ہو تو بہت اچھا ہے، وہاں پر چھپا کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ اور جہاں پر مسائل اجتماعی ہوں، جماعتی ہوں، اداروں کے ہوں، جہاں پر کسی ایک آدمی کا نام نہیں آتا، یا جہاں پر لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہو، جنگ کا موقع ہو، اجتماعی کوئی کام ہو، وہاں پر اگر آدمی دیتا ہے تو اس کے گناہ و فوائد ہیں، وہاں ظاہر کر سکتا ہے۔ آگے کہا گیا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اجر تو ہے ہی، اجر میں ساری چیزیں آ گئیں۔ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی بڑے نکتے کی ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے، خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو مستقبل میں کوئی خوف آنے والا نہیں ہے، اور حزن کا تعلق، غم کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے، ماضی سے ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کیا اور جو کچھ بھی ان کے اعمال رہے اور جو کچھ بھی ان کی لغزشیں رہیں، اللہ رب العزت سے معاف کر دے گا، اس سے درگزر فرمائے گا۔ تو ان کو جو ماضی میں کچھ ہوا اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو مستقبل میں کچھ آنے والا ہے اس پر خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے انفاق کی فضیلت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے چند در چند کرتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی ہے کہ جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو گویا کی 700 دانے ہو گئے۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نیکی کو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اس کی افزائش فرماتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ کا تو کیا پوچھنا، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ 700 سے کتنا زیادہ اور آگے بڑھا کے، اور اس کی کیا شکل ہوگی، وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور دو چند کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ واسع ہے، کشادہ ہے، جاننے والا ہے، اس کے نظروں میں سب کچھ ہے، وہ ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ایک اور آیت قرآن مجید کی ہے جس میں انفاق کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انفاق کرنے والے کے دل میں، اس کے دماغ میں کہیں بھی ذرہ برابر بھی احسان جتانے کا شائبہ نہیں آنا چاہیے، ورنہ انفاق بیکار ہو جاتا ہے۔ آدمی بڑے سے بڑے مال و اسباب کا انفاق کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت صحیح نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ریا ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، یا اس کے پیچھے احسان کو جتانا ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں فرماتا۔ ارشاد ہوتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے کوئی احسان جتانا، یا اس بات کو کہ جناب میں نے دیا تو میرا کچھ تھینکس کرے، میرا کوئی شکریہ ادا کرے، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے احسان اور نہ کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ وہ رکھتے ہیں، آگے فرمایا لہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے انفاق کے سلسلے میں یہ کہ انفاق کرنے والے کو چاہیے کہ انفاق کرنے کے بعد احسان جتانے کا دماغ میں نہیں آنا، اور اسی طریقے سے وہ کوئی تکلیف پہنچائے، کسی ذریعے سے اس کو ایذا پہنچائے۔ ایذا پہنچانے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایذا پہنچانے کی ایک شکل یہ ہے کہ انفاق جو آپ نے کیا ہے وہ کسی سے کو بتائیں، لوگوں کو کہیں کہ فلاں شخص ہمارے پاس آیا تھا یا ضرورت مند تھا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ اب آدمی اگر وہ سنے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی،
یا اس کا بیجا کہیں پر تذکرہ اس انداز سے جس سے اس کو تکلیف پہنچے، یا کوئی حرکت ہم ایسی کریں جس سے اس کو تکلیف پہنچے، یہ ساری چیزیں انفاق کو ضائع کر دینے والی ہیں۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو کھانا آدمی کھلا دیتا ہے غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کو، اللہ کے محتاج بندوں کو، ضرورت مندوں کو، تو آدمی اس کے پیچھے وہی جذبہ ہونا چاہیے کہ صرف اللہ رب العزت مجھے اس کا بدلہ دے گا، اس کے پیچھے اخلاص ہونا چاہیے، اس کے پیچھے ریا نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے احسان جتانا نہیں ہونا چاہیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تم کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کے لیے خالصتاً لوجہ الکریم کھلا رہے ہیں، للہ فی اللہ کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے اور نہ تم سے ہم شکریہ چاہتے ہیں کہ تم تمہارا شکریہ ادا کرو۔ یہ تو بسا اوقات احسان ہوتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ آدمی اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے اور مستحقین تک نہیں پہنچ پاتی وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ اس کے اندر دو ریکوائرمنٹس پوری نہ ہوں۔ ایک تو یہ کہ اپنے مال کا پورا حساب کرے وہ، اور اس میں سے جو 2.5% ہے اس کو قاعدے سے نکال دے، تب مال پاک ہوتا ہے۔ ایک ریکوائرمنٹ تو یہ ہے۔ دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ مستحق تک پہنچ جائے۔ ہم زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں ہم سے لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ایک بڑا کام ہم نے کر دیا۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سروے کریں، جائیں، دیکھیں کہ کون مستحق ہے اور ان تک پہنچائیں۔ اسلامی حکومت ہوتی تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سروے کرے، اپنے ہاں لسٹ رکھے، ان کی کفالت کرے، اس میں سے وہ خرچ کرے، جو مدات ہے اس پہ خرچ کرے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہونا چاہیے، اور بہر صورت زکوٰۃ نکال کر کے ہم چھٹی ہم کو نہیں مل گئی جب تک ہم یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ مستحقین تک یا جو اس کے مدات ہیں وہاں تک یہ چیز پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ محترم ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کے دوران اور روزوں کے دوران انفاق کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ہم انفاق کے سلسلے میں جو اس کی ضروری چیزیں ہیں اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم انفاق اس انداز سے کریں کہ اللہ رب العزت کو قبول ہو جائے، اللہ رب العزت اس کو پسند فرما لے، اور اس کو اللہ رب العزت نے اگر قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آیا، تو پھر کتنا بھی ہم انفاق کریں اس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں غیر معمولی انصاف کرنے والے ہوتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے سلسلے میں، بھلائی کے سلسلے میں، اچھائی کے سلسلے میں لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدْ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے رمضان میں۔ اور رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کا کیا پوچھنا۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو ہم کو بھی اپنی جو سخاوت ہے پورے سال، اس سخاوت کو برقرار رکھنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں ہماری سخاوت کو اور بڑھ جانا چاہیے، روزوں کے دوران ہماری سخاوت کو اور بڑھ جانا چاہیے۔ اس لیے کہ آدمی روزے کی حالت میں، رمضان کی حالت میں جو عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس کو کتنا ملٹی پلائی کرتا ہے اس کا کوئی آنکڑا نہیں دیا گیا ہے، اور اس کا کوئی تخمینہ نہیں دیا گیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اسوہ رکھتے ہوئے انفاق کے سلسلے میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی سائل آتا تھا تو واپس نہیں جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور دیتے تھے۔ صحابہ کرام آپ کی زندگیوں کے پرتو تھے، اور کوشش اس بات کی کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں وہ بھی اپنی زندگیوں میں ہم کریں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دروازے سے کوئی سائل واپس نہیں جاتا، ان کے سامنے صرف ایک چیز پیش نظر تھی، اور وہ تھی اللہ رب العزت کی جنت کا حصول۔ اللہ رب العزت کسی طرح سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، دنیا ہماری کسی طرح گزر جائے گی، آخرت جو ابدی کامیابی کی جگہ ہے، جہاں بڑے بڑے پچھاڑ دیے جائیں گے،
وہاں پر یہ ہمارا جو انفاق ہے یہ ہمارے درجات کو بلند کرے گا اور جنت میں داخلے کا سامان ہوگا. اس امید کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے تھے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی. یوں تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کیا پوچھنا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے راستے میں جو بھی آتا تھا فوراً دے دیتی تھی. حضرت اسماء حضرت عائشہ دونوں بہنیں تھیں سگی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی بہن ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی بہن ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شیوا یہ تھا کہ جب بھی ان کے پاس کچھ آتا تھا وہ فوراً دے دیتی تھی اللہ کے راستے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ تھا کہ جو بھی ان کے پاس آتا تھا تھوڑا سا اس کو رکھتی تھیں, ذرا وہ ایک لمٹ میں ہوتا تھا, تھوڑا نظر آتا تھا وہ کہ ہو گیا ہے کچھ تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیتی تھی پورا کا پورا. یہ دونوں بہنوں میں فرق تھا. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ کو نصیحت فرمائی. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیک, انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیک. اے اسماء تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور شمار کر کے رکھو مت, اللہ تعالیٰ بھی تمہارے سلسلے میں شمار کر کے تم کو دے گا, تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ شمار کرے گا. آگے فرمایا ولا توعی فیوعی اللہ علیک, ارزقی مستطاعتی, اللہ کے راستے میں خرچ کرو جتنی استطاعت تمہارے پاس ہو. اس کی روایت بخاری و مسلم نے کی. یہاں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خصوصی نصیحت فرما رہے ہیں اور اس بات کو بتا رہے ہیں کہ شمار کر کے دینا نہیں چاہیے. یہ سارے مسائل انٹر کنیکٹ ہیں اس چیز سے جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آدمی کے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے تو خرچ کہاں سے کرے گا. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے, مومن اور مسلم وہ ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, دوڑتا ہے, دھوپتا ہے, منصوبہ بندی کرتا ہے, اپنے وسائل زندگی کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, مال و اسباب کمانے کی کوشش کرتا ہے, حلال ذرائع میں محنت کرتا ہے وہ, اور اس کے نتیجے میں اس کو انکم ہوتی ہے. یہ جو تجارت ہے, تجارت غیر معمولی اہمیت کی حامل چیز ہے. اچھے تاجر کی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ تجارت میں جو ثواب ہے, تجارت میں جو پروفٹ ہے, تجارت میں جو انکم ہے وہ ان لمیٹڈ ہے, اور اللہ رب العزت اچھے تاجر کو اور بڑھاتا ہے. تو جب آدمی کے پاس وسائل ہوں گے تو وہ خرچ کرے گا, اور شمار کر کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کے پاس آئے وہ دے دے. اس کی روح یہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العزت کے راستے میں فیاض ہونا چاہیے, اور چھوٹی چھوٹی جو حرکتیں جو آدمی کو بخیل بناتی ہیں, اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتی ہیں, وہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے. یہ مطلب کہنے کا ہے. اب آدمی اگر اس کے پاس لمیٹڈ مال ہے اور اگر ایسے ہی کر کے دیتا رہا تو وہ 2-3 آدمی وہ خرچ ہو جائے گا. یہ مطلوب نہیں ہے بھی نہیں. مطلوب صرف یہ ہے کہ سینت کے رکھنا, گن کے رکھنا, جوڑ کے رکھنا, ایسا کرنا, یہ صحیح نہیں. بلکہ اللہ کے راستے میں فیاضی کا جذبہ ہونا چاہیے, نیت فیاضی کی ہونی چاہیے, خرچ کرنے کی ہونی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ راستے اور کھولتا ہے. اور کہا بچا کے نہ رکھو, نہیں تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے گا. اور کہا کہ آگے کی بات یہ کہ اللہ کے راستے میں جتنی استطاعت ہو, جتنا تم خرچ کر سکتی ہو. یہ بات اصلا سب سے اہم ہے. جتنی استطاعت ہو, استطاعت کو سامنے رکھ کر کے ہمیں کام کرنا چاہیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اسی حد تک تکلیف دیتا ہے اور ذمہ داری دیتا ہے جتنا اس کو سہار سکے, برداشت کر سکے. تو استطاعت جتنی ہے اس میں آدمی کو فیاض ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی اگر آ گیا فیاضی کرنے, انفاق کرنے میں تو سب کچھ ختم کر دیا, اور اگر نہیں آیا تو ایک پیسہ نہیں دیا. قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میان الروی ہم کو ملتی کہ اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کرے تو ایسی نہیں خرچ کرے کہ کنگال ہو جائے, اور اللہ کے راستے میں روکے نہیں آدمی اتنا کہ جناب علی بخیل ہو جائے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم فیاضی کریں, اللہ کے راستے میں انفاق کریں تو میان الروی کے ساتھ کریں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ یہ جو آدمی انفاق کرتا ہے اس سے اللہ رب العزت کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کا جو غضب بھڑکتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. یہ جو ہم انفاق کرتے ہیں, جو صدقہ کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور اس کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ایک دوسرا یہ کہ بری موت کا دفاع کر دیتا ہے, بری موت کو ٹال دیتا ہے. آدمی بری موت مرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, بہتر نہیں لگتا. تو اللہ رب العزت جو ناگہانی آفات آتی ہیں, ناگہانی مصیبتیں آتی ہیں, ناگہانی موتیں آتی ہیں, اللہ رب العزت ان کو دفاع کر دیتا ہے, ٹال دیتا ہے. یہ صدقہ کے ذریعے اس کو ہٹا دیتا ہے, دور کر دیتا ہے, اور اللہ رب العزت کا غضب اور اللہ رب العزت کا غصہ بھڑکنے نہیں پاتا, اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ صدقہ, یہ خیرات, یہ انفاق.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو بار بار میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ رشک صرف 2 ہی آدمی کے سلسلے میں کیا جا سکتا ہے، لا حسد الا فی اثنین، رشک صرف 2 ہی آدمی کے سلسلے میں کیا جا سکتا ہے، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، ایک آدمی تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور پھر مال کو اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرنے کے سلسلے میں وہ لگا ہوا، ورجل آتاہ اللہ الحکمہ، اور دوسرا ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، فہو یقضی بہا ویعلمھا، تو وہ حکمت و دانائی، علم و معرفت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، ڈیسیژنز لیتا ہے اور اس کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے۔ تو آپ نے یہاں دیکھا کہ انفاق کی بہت فضیلت ہے، رمضان اور روزوں کے دوران اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، غیر معمولی ہو جاتی۔ میں ایک آخری حدیث اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے رمضان کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورتحال تھی اور واضح ہو جاتی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجد الناس بالخیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے سلسلے میں سب سے زیادہ فیاض تھے، وَأَجْوَدُ مَا كَانَ فِي رمضان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ کانا جبریل یلقاہ کل لیلہ فی رمضان، جبریل رمضان کی ہر رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے سامنے قرآن مجید ریوائز کرتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل، جب جبریل سے ملاقات ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کانا اجود بالخیر من الريح المرسلہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوائیں چلتی ہیں اس سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ اس کی روایت بخاری نے کی ہے اور مسلم نے کی ہے۔ جبریل آ رہے ہیں، کس کے پاس سے آ رہے ہیں؟ میرے رب کے پاس سے آ رہے ہیں۔ کیا سنا رہے ہیں مجھ کو؟ میرے رب کا کلام سنا رہے ہیں۔ کیا میں ان کے سامنے ریوائز کر رہا ہوں؟ رب کا کلام ریوائز کر رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نشاط کا کیا پوچھنا۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہے اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کا۔ انفاق کم کریں گے آپ، زیادہ ملے گا۔ یہ عبادات سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ رمضان کے دوران اور رمضان کے بعد بھی انفاق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن فتح Quran, it is Ramadan.